बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल इसरम शहजाद सद्दी। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पॉजिटिव चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वो पहुंच सकें। आज हम एक मसले की तरफ मुतवज्जे होते हैं। एक ख़ास रिसेंटली इशू है उसके मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ़ सोशल मीडिया पर भी और अपने इलाके में भी और अवाम के अंदर भी ख़ासी मकबूलियत रखने वाली एक शख्सियत हैं, हक ख़तीब हुसैन सरकार के नाम से। तो ये एक पीर, एक मुर्शिद या एक मुश्किल कुशा आप कह लें या हाजत रवा आप कह लें या शाफ़िउल अमराज़ आप कह रहे हैं, बीमारियों से निजात देने वाले, बस इन मुख्तलिफ़ रूपों के अंदर इनकी शोहरत है अवाम के अंदर। और मुख्तलिफ़ मौक़े पर इनके यहाँ यानी इनका जो बिलावड़ा शरीफ तहसील कोटली सतियाँ ज़िला सबका रावलपिंडी है और मौजूदा ज़िला मरी है, और तहसील कोटली सतियाँ का गांव है बिलावड़ा शरीफ जहाँ पे इनकी रिहाइश है। और कलर सईदा की तरफ भी ये अपने कुछ अय्याम जो है वो गुजारते हैं इसी अपने दौरे पर। और मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ औक़ात में ये आते जाते रहते हैं। इनकी शोहरत इस हवाले से एक आम हुई है। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अक़ल क्या किसी एतबार से भी समझ में आने वाली नहीं है कि जो ये अजीब व गरीब किस्म के काम करते रहते हैं, जिससे ये प्रूफ ये करना चाहते हैं कि मैं इलाज कर रहा हूँ। यानी किसी मरीज़ के बाजू से तारों का लोहे की जो वायरें होती हैं या प्लास्टिक की वायरें होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा गुच्छा जो शायद बाजू के मजमूई हजम का निसफ़ बनता हो या इससे भी ज़्यादा बनता हो या बाजू के मोटाई के बराबर हो, तो वो जिस्म से निकलता रहता है। बाज़ औक़ात किसी की आँखों से सुइयाँ निकल रही होती हैं, कीलें और पेच और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो लोहे की बनी हुई तेज़ धार चीज़ें वो आँखों से निकल रही होती हैं। बाज़ औक़ात किसी के मुँह से गोलियों के जो खाली खोखे होते हैं जो वो निकल रहे होते हैं, और कोई चैनें निकल रही होती हैं लोहे की या धातों की बनी हुई चीज़ें। तो वो इससे ये साहब क्या मतलब अजीब व गरीब एक मखमसा सा होता है कि चलें ठीक है, अगर कोई शख्स रूहानी मालिज है तो वो कोई पाक और मुक़द्दस कलाम पढ़ के दम करेगा तो किसी को किसी बीमारी से अफाका हो जाएगा, सेहतियाबी हो जाएगी। इस हद तक तो चलो समझ में आने वाली बात है। लेकिन इतने बड़े बड़े जो स्टंट मारे जाते हैं ये बरूपियापन और नज़रबंदी के सिवा और कोई चीज़ जो वो नहीं होती, या इसे आप कारीगरी या रंगबाजी का नाम भी इसे आप दे सकते। तो एक बात तो क्लियर कट है कि हक ख़तीब हुसैन साहब जो है वो ना तो कोई पीर हैं, ना कोई वो वलीउल्लाह हैं, ना कोई रूहानी मुआलिज हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक मुआलिज के तौर पर आप कह सकते हैं कि चंद लोग ऐसे हैं कि जो उनके पास गए हैं तो उनको सेहतियाबी नसीब हुई है। तो ये तो डॉक्टर के पास भी लोग जाते हैं तो एक मकदार होती है, लोगों की एक तादाद होती है कि जिनको सेहत नसीब हो जाती है, और एक मकदार होती है जिनको सेहत नसीब नहीं होती, वो बीमार, उनको वो बीमारी से खलासी नहीं मिलती है। बाज़ औक़ात हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो मर भी जाते हैं। तो ये वही सूरत हाल है। तरीक़ा इलाज क्या है इनके पास, जहाँ तक हमारी मालूमात हैं और जहाँ तक हकीकत के करीब तरीन बात है वो यही है कि इनके पास जिन्नात हैं, जिन जिन्नात के ज़रिया से ये इलाज मुआलजे का जो है निज़ाम चलाते हैं और इलाज मुआलजे का काम करते हैं, और किसी का हो जाता है और किसी का नहीं होता। रही बात इसको दीनी रुख देना और वलायत के साथ इसको जो है वो मुंसलिक करना या पीरी मुरीदी या मुर्शिद के जैसे मुक़द्दस जो मनसब है उसके साथ इसको टच करना या नथी करना, ये बिल्कुल फ़जूल बात है। इसका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है। गुज़श्ता दिनों एक मारूफ़ ARY के एंकर पर्सन भी हैं और ओपन प्रोग्राम करते हैं सरेआम के नाम से, सैयद इकरारुल हसन साहब। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल मजहबी सियासी हवाले से क्या है या
اس کے ساتھ میرا کوئی اتفاق اختلاف نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس کی معلومات تک نہیں. انہوں نے صرف اور صرف حق خطیب حسین کی اس رنگ بازی کے مقابلے میں خود ایک اسی طرح کا کرتب کر کے دکھایا کہ یہ کرتب تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کسی شخص کے منہ سے 100 گولیوں کے کھوکھے نکال سکتے ہیں اور اس طرح کی لوہے کی دھاتیں جو وہ منہ سے نکال سکتے ہیں. تو ان کا چونکہ اس طرح کی وارداتیوں کو پکڑنے میں ایک خاصا تجربہ ہے، تو انہوں نے ان کے جو رمزیں ہیں اور ان کی جو ہائڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے واقفیت کر کے تو انہوں نے اس کام کو کر کے دکھایا. اس کے بعد علماء کرام کی طرف سے باقاعدہ طور پر کوئی بھی اس حق میں اس رنگ بازی کی مخالفت میں کوئی بیان ہمارے سننے میں نہیں آیا ہے کہ جو مین سٹریم کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے کوئی کیا ہو، یا مشہور و معروف جو سوشل میڈیا پہ علماء ہیں، یا جس اعتبار سے بھی یہ معاشرے کے اندر جن کا ایک کردار ہے، یعنی کہ جن کی ایک پہچان ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو تک نہیں کی ہے، نہ اس کو کنڈیمڈ کیا، نہ اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن ایک بڑی بھیانک اور بڑی خطرناک قسم کی جو سوچ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپروچ ہوتی ہے اور نکلتی ہوئی ہمیں دکھائی دی ہے کہ تحصیل کوٹلی ستیاں سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی شخصیات میں سے چند لوگوں نے ایک پوسٹ بنا کر اس کو کاپی کر کے تو پوری سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ جی یہ ہماری کوٹلی ستیاں کا مسئلہ ہے. اس میں بلکہ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ دیکھیں خطیب صاحب کی وجہ سے کوٹلی ستیاں کو ایک شناخت ملی ہے، اور لوگ ادھر ہی بلاوڑا شریف کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو بہت بڑا بازار بن گیا ہے، لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے. تو یہ تو دیوالیوں پہ بھی، ہندوؤں کی ہولی دیوالی پہ بھی لگتا ہے، ہندوؤں کے مندر کے باہر بھی اس طرح کے بازار لگتے ہیں. تو کیا اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی جہاں سے پیسہ آ رہا ہے تو وہ ساری چیز حلال ہے، اور اس کو ہم دین کی جو بنیادی اساس بنا کر کے لوگوں کے سامنے ایک دھوکہ اور فریب کریں گے؟ یہ بالکل غلط چیز ہے. ستی قبیلہ ہو، عباسی ہو، قوم قبیلہ کوئی بھی ہو، اس کو دینی معاملات میں مداخلت کے لیے یا دینی معاملات کے اندر اس کو گھسیٹنا یا گھسیڑنا یہ بالکل ایک عیب والی بات ہے، یہ ایک بالکل غلط اور جرم والی بات ہے. کوئی کوٹلی ستیاں کا رہنے والا ہے یا پاکستان کا ہے، پاکستان سے باہر کا ہے، دین کے لیے معیار اللہ اور اس کے رسول ہیں. دین کے لیے کوئی برادری، کوئی علاقہ، کوئی مفاد، مالی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی بھی جو فائدہ ہے یا نقصان ہے اس کا دین کے ساتھ منسلک کرنے کا کوئی عادی یا کوئی تک نہیں بنتی ہے. دین کا تعلق جب بھی ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہوگا. تو اب یہ کیا بات ہوئی بھائی کوٹلی ستیاں کے ہیں تو جناب اقرار الحسن سید نے بڑا کوئی غلط کام کر دیا ہے، تو لہٰذا خطیب صاحب کوٹلی ستیاں کے ہیں تو کوٹلی ستیاں کے لوگ آنکھیں بند کر کے تو انہیں جناب سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ولایت کی یہ شرط ہی نہیں ہے. اس طرح کی جو خارق العقل جو چیزیں، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ ولایت کی شرائط میں سے ہی نہیں ہے. ولایت کی بنیادی پہلی اور آخری اور سب سے مضبوط اور سب سے بہترین شرط یہی ہے کہ ولی وہی ہے کہ جو اندر سے بھی اور باہر سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. جس شخص نے اس وقت تک اپنے دورانیے میں خطیب صاحب نے اپنے جتنا ان کا ٹائم ہوا ہے شہرت پائے ہوئے، اس میں سے ہاف ٹائم تک تو انہوں نے بالکل کلین شیو کر کے رکھی ہے، اور ابھی بھی ایک فیشنی ایک داڑھی سی رکھی ہے. ان کا لباس دیکھیں، عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہوا ان کا لباس ہوتا ہے رنگ برنگا، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی مرد عورت کی مشابہت کرے یا کوئی عورت مرد کی مشابہت کرے. تو ایسی چیزوں کو آپ دین کی سربراہی سمجھ بیٹھیں یا تو یہ کتنی بڑی حماقت والی بات ہے. اس لیے دین کو دین رہنے دیں. زیادہ سے زیادہ آپ خطیب صاحب کو ایک معالج کہہ سکتے ہیں کہ جنات کے ذریعے اپنی کاریگری کے ذریعے وہ لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کا ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، بس آگے اس کی پرستش شروع کر دی جاتی ہے، آگے اس کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے. یہ کتنی ایک غلط اور نقصان دہ چیز ہے. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آقا خطیب صاحب کے والد گرامی جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں. محترم مستنجف علی
صاحب صوبیدار آرمی کے صوبیدار ریٹائر تھے، ان کے بارے میں ان کے علاقے میں بلاوڑا شریف سے محض جو گاڑی پر آدھے گھنٹے کی مسافت کے فاصلے پہ میں رہتا ہوں، ساری چیزیں بچپن سے ہم جانتے ہیں، ہم نے ان کے والد صاحب کا دور بھی پایا ہے۔ وہ ایک گھر کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک زمیندار شخص تھے، وہ اجوائن اور سرسوں کا تیل دم کر کے لوگوں کو دیتے تھے، جانوروں کے لیے بھی اور اپنے کسی اور معاملات میں بھی اگر کوئی بندہ کہتا تھا تو کر کے دے دیتے تھے۔ اپنی ان کی دکان ہوتی تھی گھر کے اندر، اور اس دکان سے وہ تیل جتنے پیسوں کا بنتا تھا اس کے پیسے لے لیتے تھے، یا اجوائن جو ہوتی تھی اس کے پیسے لے لیتے تھے۔ اگر کوئی تیل یا اجوائن اپنے پیسوں کی لے کے جاتا تھا اس سے پیسے نہیں لیتے تھے وہ، بس اتنا سمپل سادہ سا، جس طرح ہر گاؤں کے اندر یا ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو کلام اللہ پڑھ کے دم کر کے دے دیتا ہے، پانی دم کر کے دے دیا یا اجوائن دم کر کے دے دیا، کوئی چیز کسی بھی رزق پر دم کر کے دے دیا۔ بس اس حد تک صوبیدار مصنف علی صاحب کا جو کردار ساری زندگی کا ان کا کرائٹیریا رہا ہے، یا ان کا جو جسے کہتے ہیں کہ منصب رہا ہے۔ ان کے دو بیٹے ہیں، حق منیر حسین اور خطیب حسین، اصل نام تو ان کا منیر حسین اور خطیب حسین ہے، پیچھے حق اپنی طرف سے انہوں نے لگا دیا ہے۔ تو حق منیر حسین جو بڑے بھائی ہیں، خطیب حسین کے بڑے بھائی ہیں، وہ باپ کے مزار پر، مصنف علی صاحب کے مزار پر جھاڑو دینے والے ہیں، خاکروب ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ قطب زمان اور غوث وقت اور ولی الاولیاء بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں، تو حق منیر حسین نے وہ کون سے گناہ کیے ہیں، یا اس کے اندر وہ کون سی گمراہی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ خاکروب ہے، اور حق خطیب کے پاس کون سا تقویٰ تھا اور کون سی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ قلندر دوران بن گیا۔ اہل علاقہ سب جانتے ہیں حق خطیب حسین صاحب کو، اسکول میں پڑھتے ہوئے ان کا کیا کردار تھا، اور آگے پیچھے ان کا اس کے بعد صوبیدار صاحب کی زندگی میں، مصنف علی صاحب کی زندگی کے اندر ان کی کیا حیثیت، کس طریقے سے آگے پیچھے بنوں انوں میں اور جنگلوں میں گھومنا پھرنا، جانوروں کے پیچھے آگے۔ اور جو ہی وہ فوت ہوئے تو ایک مقبرہ تعمیر کیا، ایک مزار تعمیر کیا کر کے، تو اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ گئے، اور سوشل میڈیا اور میڈیا کا سہارا لے کر اور درباری رکھ لیے، اور اس کو قبر کو کیش کرنا شروع کر دیا، اور قبر کو ایک باقاعدہ کاروبار اور ایک جسے کہتے ہیں ایک بزنس بنا لیا۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ بالخصوص علماء کرام اور مذہبی طبقہ، اور وہ بھی بالخصوص تحصیل کوٹلی سطحیاں لیول پر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، بے شک وہ مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی سے ہوں یا اہل دیوبند سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، کسی سے بھی ہوں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس گمراہی کو جو ہے وہ روکا جائے، یا کم از کم اس سے اعلان برات کیا جائے، اس گمراہی سے بری و ذمہ اپنے آپ کو قرار دے دیا جائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کو اسلام رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔